बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं आप सबको इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी की जानिब से आज की इस महफ़िल में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि मोमिन तो ऐसे हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है तो उनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयात उनको पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। हम आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करते हैं और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद आफ़ाक़ लोन साहब को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। अलम तर इलल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिहि वयुरीदु अश-शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्क सुदूदा। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम थुम्म जाऊक यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअरिज़ अन्हुम वअज़िहूम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा।
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بہت شکریہ آفاق آپ کا. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حسیبہ جمشید صاحبہ کو. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. عالم آب و تاب میں تیرے ظہور سے عالم آب و تاب میں تیرے ظہور سے ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و بایزید
कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी ना रंग, तेरे मुहीत में हवा. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मिस हसीबा आपका. अल्लामा इकबाल अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में फरमाते हैं, The world of today needs a Rumi to create an attitude of hope and to kindle the fire of enthusiasm in life. आज हम सब मौलाना रूम का दिन मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं. मैं ये बताना चाहूँगी कि मौलाना रूम का जो तारुफ है उस पर कुछ मैं जुमले अर्ज़ करना चाहूँगी. मौलाना रूम की पैदाइश 1207 ईस्वी बल्ख अफ़गानिस्तान में हुई. मौलाना रूम के वालिद मोहतरम, उनको उस दौर में सुल्तानुल उलमा कहा जाता था, जिनका ज़ाहिर है कि मौलाना के ऊपर असर था बहुत. उनके बाद मौलाना रूम एक स्कॉलर थे, लेकिन वो एक सूफ़ी और एक मिस्टिक तक का जो सफ़र था वो उन्होंने तय किया एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद और अपने उस्ताद शम्सुद्दीन तबरेज़ से मिलने के बाद. शम्सुद्दीन तबरेज़ के अलावा उनकी ज़िंदगी में इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम गज़ाली का इन्फ्लुएंस भी था. मौलाना रूम की मसनवी, जिसे कहना चाहिए कि सूफ़ी लिटरेचर में एक मैग्नम ओपस का दर्जा रखती है, उसे पूरी दुनिया में अब तक 20 से ज़ायद ज़बानों में उसका तर्जुमा किया जा चुका है. मैं अपने स्कॉलर्स की जानिब बढ़ने से पहले चाहूँगी कि हम कलाम रूमी सुन लें, और कलाम रूमी पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ उसामा मुस्तफ़ा को. बिश्नो अज़ने चूँ हिकायत में खोना बिश्नो अज़ने चूँ हिकायत में खोना वस जुदाई शिकायत में कोना कस नयस्ता
سینہ خواہم شرح شرح اسفراق سینہ خواہم شرح شرح اسفراق تاب گویم شرح درد اشتیاق ہر کسے از ظن خود شد یار من ہر کسے از ظن خود شد یار من وزدرون من نجوست اسرار من وزدرون من نجوست اسرار من سر من از نالے من دور نیست سر من سر من از نالے من دور نیست لیک چشموں گوش را آنور نیست طنز جانو جاز تن مستور نیست لیک کسرا دید جان دستور نیست
ہر کسے از زن خود شد یار من وزدرون من نجوست اسرا بہت شکریہ اسامہ آپ کا. مولانا روم کے کلام میں ایک خاص تصور پایا جاتا ہے جسے عشق کا تصور کہتے ہیں. ان کے کلام کے آغاز میں ہی وہ ایک مثال دیتے ہیں ایک بانسری کی. وہ کہتے ہیں کہ بانسری کی آواز اور اس میں جو سوز ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے اصل سے جدا ہے. وہ ایک درخت کا حصہ تھی اور اس درخت سے کٹنے کے بعد اس کی آواز میں ایک سرور اور ایک سوز پیدا ہوا. اور یہی مثال انسان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے روح پھونکی. تو وہ اسی طرح سے عشق حقیقی کو بیدار کرتے ہیں انسان میں کہ انسان کا بھی معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ اپنے اصل سے جدا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک امتحان سے ایک تکلیف سے گزرتا ہے اور ایک سفر اس دنیا میں اپنا طے کر رہا ہے. ہیومن ایموشنز آج کی محفل کا بھی موضوع ہے. ہمارے جو اسکالر اس موضوع پر گفتگو کریں گے میں ان کو مدعو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کرنا چاہوں گی اور ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گی کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ بائی لنگول ہوگا. اس میں اردو اور انگلش دونوں میں ٹاک ڈلیور ہوگی. میں اپنے اسکالر کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی. ڈاکٹر فہد خان. Dr. Fahad Khan is a licensed clinical psychologist with a doctorate in clinical psychology and a master's degree in biomedical sciences. He currently serves as the Deputy Director at Khalil Center, the largest provider of Muslim mental health in North America, providing psychological services while supervising clinical and research work. He also teaches undergraduate as well as graduate courses in various academic institutions. His research and writing interests include Muslim mental health and Islamic psychology. He is a fellow of International Association of Islamic Psychology and serves as a reviewer and editor of various peer-reviewed journals in the United States and Pakistan. Dr. Fahad Khan is associated with International Iqbal Society for past many years, and his lectures on Iqbaliyat are also uploaded and available on social media platforms of International Iqbal Society. Dr. Fahad has reached Pakistan a few days ago and has joined us today. I would request Dr. Fahad Khan to please come on the stage and deliver a talk on the topic of exploring human emotions with Rumi and Iqbal. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله خير. To everyone here, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am more than honored and delighted to be here, and by giving me the title of a scholar is injustice to what we're doing today, because I truly, honestly do not feel that I'm a scholar, especially in the context and the topic that we're speaking in. I was born in Kashmir here, and so I have you can say, a personal connection with Allama Muhammad Iqbal, and I spent most of my life in the US.
I came back when I did my hifz in Atak, and that was also a very amazing experience. As a clinical psychologist, one of the things that we know, and I'll let the facts speak for itself. Right now in the world, USA is considered a superpower, and you can see the context of that, especially what's happening in Gaza and in Israel, and how the US is supporting Israel and the world has to watch silently. But in a country like US, the second leading cause of death for individuals ages 15 to 24 is suicide. So you have to ask the question, in a country like US where there's so much research, so many opportunities available, why is mental health in such a shameful state? And that was a question that boggled me for many, many years. Because I used to wonder, what is it about this country? If that statistic was present in Pakistan, I would assume it's because Pakistan is a third world struggling country. But in a country like United States, you would think that they would have enough resources and enough knowledge to be able to do better. And one of my favorite poems of Allama is Lenan Khuda ke Huzur Mein, where he answers this question when he says, "Wo qawm jo fezan samawi se ho mahroom had uski kamalat hai bar ko bukharat." That if a nation does not have a divine connection or a divine guidance, then they can only go as far as making a useful technology, electricity, steam powered at the time, which was a powerful invention. They can only advance in technology. For us Muslims, we recognize that we have sources of knowledge that includes rationality, our thoughts. Allah subhanahu wa ta'ala has created us with fitrah. And that also includes sense perception, things that we see, things that we can view. Right now we know there's gravity, but we can't challenge that there's no gravity, because if I drop this bottle of water, it will fall to the ground. But we also have something that we call Quran and Sunnah. We have the guidance, the divine guidance. And when our rationality and our sense perception fails, then we turn towards the Quran. And Allama and others have also identified other sources of knowledge like intuition or ilham. And as we'll talk about today, even emotions can be a sense of a source of guidance for us. So in the West, if you look at psychology, the word psychology itself means the study of the soul. But if you asked a psychologist in the West, including myself, what is the soul? They can't answer that question. They have no idea what soul is. Part of the reason that they don't have any idea what soul is because, unfortunately, psychology has been removed from its origins. And as Allama says in his reconstruction, the reconstruction not only has to happen in religious thought, but also in the scientific thought. Psychology also needs its own reconstruction. The way psychology has developed in the last 100 years or so has been that first, emotions were considered negative. Human drive and intuition was considered something that came as a result of us being animals. So Sigmund Freud would say that a person acts in a certain way because of our subconscious desires and drives that we have inside of us. And he mainly dealt with humans trying to avoid pain and to gain pleasure. Those are the only two aspects that he looked at. Then in the 90s, there was a movement which was called a positive psychology movement. And positive psychology then looked at emotions, looked at virtues, and said, well, there's something positive about this. There's something good about this. And now, unfortunately, because of the overemphasis on emotions, we have a lot of subjectivity. I do marital counseling. I have couples who come in. You ask the husband, how do you feel in this marriage? I feel like I'm oppressed. I feel like I'm the one doing most amount of work. Meri bibi kuch bhi nahi karti. You ask the wife the same question. He says, ye kuch bhi nahi karte. Sara din jo kaam se aake phir ghar mein pade rehte hain. Doesn't do anything. Both people have their own subjective experiences. That subjectivity of emotions is now so overly emphasized that if a person says that I feel like a woman,
then you're a woman. If I feel like a cat, then you're a cat. And so we have unfortunately moved to now considering emotions positive, to considering emotions, subjective emotions, as a true source of knowledge. So if I don't feel happy in a relationship, my nephew got married a few days ago. He had his nikah in Haram, and then we had a rukhsati last night. And I was telling him and his wife, and I said, when you get married, everyone who's been married here can attest to this. We have something called the honeymoon phase. Everything is so wonderful. Your life is so amazing. You're so happy. And then some psychologists say maybe a few weeks, some say maybe a few months, maybe a year and a half. Then that honeymoon phase comes to an end, right? And there comes a point where you begin to even at times hate each other. And I tell this to the new couples that come to my office. I said, you look at each other and you feel that happiness, that feeling that you have, but there will come a point where you won't like each other. But that's normal. That's a very healthy part of that relationship progress. Because when you go through that, some people say 4 to 7 years, then comes the second honeymoon phase. And I usually make a joke here with all the males. The second honeymoon phase is this with the same wife. We're not talking about a second marriage and a second honeymoon phase. It's the same person. And that honeymoon phase is a lot better because you've gone through that experience. So, but what happens now in the US and Western countries, even in Pakistan, when people are going through difficulty, they say, oh, you're not happy. This person is not right for you. Therefore, you should leave this person and find someone else because someone else might make you more happy. And that's a delusion. That's an illusion. And in the West, unfortunately, the psychology field is driven through capitalism. So, the idea of working on emotions requires a lot of effort. As we'll see a little bit later, Maulana and Allama both talk about the idea that you have to put an effort. You have to take some time. Like if you spend time alone, especially in the early morning time, that's the time when you're trying to find what you're feeling inside of you. And then use that as a source of guidance for the decisions that you are going to make. Rasulullah said, if you want to answer a question, istafti qalbak, ask your heart. Your heart has the answer. As a psychologist, I can tell you, people who come to us, the field of psychology is all about getting the individual to a response or an answer that already exists within themselves, because Allah has given us the capacity to have that response. Now, one of the reasons why in the West there's so much stigma about psychology is because unfortunately, even in Pakistan, we can see the effects of colonialism and the idea that there is a difference between sacred and secular knowledge. So that divide has created a problem here. In the Islamic intellectual history, if you look at even from emotions perspective, but generally speaking, a lot of people wrote a lot on emotions. I mean, we talked about ishq, love is something that is oftenly talked about. Ibn Hazm, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Imam al-Ghazali in his Ihya al-Ulumuddin, he devotes a section to fear, devotes a section to love. He talks about how to use fear. He talks about cognitive strategies. These are things that exist inside of our literature, and Muslims have been talking about it. For Muslims, psychology was never that some crazy people who have a disorder who need to be locked. That's what was when the Islamic tradition or the heritage, or historically speaking, were at the peak. In the West was going through the dark ages. And they were locking individuals in asylums, those who seemed down, those who seemed depressed, those who had anxiety, obsessive compulsive disorder. In the Islamic tradition, every individual is seen on a continuum, on a spectrum. Everyone is on a path. Everyone is a salik, as the Sufis say, right? You're traveling, your journey is towards Allah subhanahu wa ta'ala. Some people are a little bit behind, and some people are a little bit ahead. And sometimes you might be a little bit ahead, sometimes you might be a little bit behind. People talk about nafs, for example. The Quran talks about nafs al-ammara, nafs al-lawama, nafs al-mutma'inna. So the scholars say that an individual can change from one state of the nafs to another within seconds, within moments. Some Sahaba used to complain that when they're with the Rasul, they feel very spiritual. But when they step away, they have thoughts that they cannot describe. Those were the Sahaba. And so the Islamic tradition never separated those who were healthy, as I would say in quotation marks, because they're really not healthy, everyone is sick. But those who are then unhealthy, there was no separation. So the Islamic tradition put the emphasis on cleansing your nafs, cleansing your soul, always working on it.
Always having a teacher who guides you towards someone. Imam al-Ghazali in his Ihya, he quotes a hadith where he says, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. When Allah wishes good for His servant, He gives him insight into his deficiencies, into his problems. And then Imam Ghazali talks about 3-4 paths that you can take. He says the first path is that you go to a teacher, a scholar, someone who can guide you, someone who's your murshid. Like, Maulana has some Tabriz, Allama had Maulana, right, to guide them spiritually. And then he also says, if you don't have that, you go to a friend, someone who is aliman, who is salihan, who's righteous, who has knowledge about these matters, who can guide you. And then he even says you can go to your enemy, because your enemy will honestly tell you what your problems are. Listen to your enemies and take lessons from them. So the Islamic tradition always emphasized this. And unfortunately in the West, it is the other way around. I just want to be mindful of time. Okay, 11 minutes. Emotional expression in the Islamic tradition was always praiseworthy, especially if it was directed towards Allah subhanahu wa ta'ala. I was just sitting with, Brother Noman's father. May Allah grant Noman Bhai place in Jannat al-Firdaus. Everyone who knows Noman Bhai knows that they were friends of Noman. He didn't make anyone feel less just because you didn't know him. I met Noman Bhai online, and then we had some meetings, and when he told me about his sickness, I said, I would like to visit you. And I went and I visited him. And I was thinking, as his father was speaking to me, his eyes were tearing up, of the time of the Prophet ﷺ when his son passed away, Ibrahim. And we know Rasulullah ﷺ lost all of his children except for his daughter Fatima, who died shortly after his death. Sallallahu Alaihi Wasallam. So Rasulullah ﷺ, when he saw the body of his son, he kissed him, he hugged him, he smelled him. This is in the hadith. And then he started crying. The tears started coming out. And the Sahaba say, this is a question people say nowadays, men don't cry. We say that, right? It's a norm. People say, jo mardangi ki ek alamat hai ki aap, aurtein roti hain, mard nahi rote. That's like a quality somehow attributed. Even at that time, there was the urf, because the Sahabi asks, wa anti ya Rasulullah, you as well, you also cry? How can you cry? You're the Prophet. Like you have a direct connection with Allah. As the sister was just reciting, Loh bitu, Kalam bitu. Allama is talking about, like, he is the one that the world, as scholars say, the world was created for. You as well. Rasulullah said, Innal ayna tadma' wal qalba tahzan, that my eyes are sorrowful. They're shedding tears because of the sorrow that I feel. My heart is grieving, but my words, my tongue will not say anything that will be displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says, oh Ibrahim, for your loss, we feel saddened. So grief and sadness is never considered to be a negative aspect. Is never considered to be something that human beings don't experience. Unfortunately, that is something that now we have taken on as a criteria for us, especially men. So emotions as they come to you, and this is one of my favorite lines of that. I'm not, like I said, scholar of Rumi or Iqbal, but Rumi's poem that is often recited in the West is called The Guest House, right? Where he says, "Hast mehman khana itan I jawan," this your wujud, or your existence, your body is like a mehman khana, right? Emotions come in. And those, just like if you have a mehman khana, you have guests that come without invitation. There's no invitation. You can't say, I have to feel sad from 5 o'clock to 6 o'clock. I have to feel happy. No, they come whenever you're there. Sometimes emotions come randomly. You're sitting, all of a sudden you begin to feel something. But what he says is invite them in. Don't push them away. These are guests that are sent from beyond, from Allah subhanahu wa ta'ala. So emotions come because, as someone else was saying before, Aisha was saying, I think, that that our separation from Allah subhanahu wa ta'ala makes us depressed. Right? Or Allama say, hijab aksir hai awara koi muhabbat ko. Right? That this hijab that you have between me and Allah, mata'i bebaha hai dard o soz arazumandi, maqam-e bandagi dekar nanu shan-e khudawandi. This pain and suffering is invaluable wealth for me.
Like I would never give that away. Why? Because that separation that I have from you and knowing that I will see you later, that pain, that burning that I have is something that I value. So Allama and Maulana, they embraced that pain. They embraced those emotions. And Islam teaches us to embrace those emotions, to not shy away from experiencing these emotions. And sometimes I work with my clients who have depression. When they come in the session, I ask them to cry. I let them to cry. I say, crying is good for you. It cleans your soul. After it, anyone here who knows, you can't cry for more than maybe 5-10 minutes. Some people 20 minutes, 30 minutes. When you go in deep crying, deep sadness, afterwards you feel better. Right? This is a very natural phenomenon. And as Allama also said in one of his lines, that he uses the tears that are coming from his eyes are washing his eyes so that he can be prepared to see Allah subhanahu wa ta'ala. So in the Islamic tradition, this was never an issue. And tenderness and crying, Ibn Abi Dunya says that talks about the experiences of sadness and says that the Prophet ﷺ and his companions, they used to use that as a form of a religious experience. And those would bring them to tears. Right? Allama, when he talks about the inner mystical deep experience, that is a very emotional experience. It's not a cognitive experience. You know, one of the things that we do, unfortunately, I was doing Umrah a few days ago, and you see in Umrah, when you go see the Baytullah, that sight brings, it moves you. There's something about that sight that shakes your inside. What do most people do when they see a sight like this? They take out their phones, right? They start making a video. Why do people do that? Like, why do people make a video of a experience that they're having face to face? Because we assume that we can somehow recreate that same experience later. That if I saw that same video later, I would feel the same way as I'm feeling in front of the Baytullah. Or if I showed that video to someone else, say, look at this is Baytullah. They might feel the same way. But we know that doesn't happen. So emotions, when they come to us, we have to embrace them. We have to let them be. If they're positive emotions, we have to go deeper and deeper and try to figure them out. In fact, one of the things, I think it's a line of Allama, I can't remember, where he says, what does he say? بَخَلْوَتِي ke sukhan mi shawad hijab aaja, right? Hadith se dil bazubane nigah mi goyam, right? That in my silence, in my separation, when my sadness, I can't express them, I let my eyes express them. There's actually a very powerful instruction there, which is that when you're feeling a positive emotions, don't say anything. Don't write them down. Just let them be. That experience itself is a very healing experience. But if you're having negative experience, one of the things that we do when someone has thoughts about death, suicide, deep depression, we ask them, say it, talk about it. Talk to a therapist, write it down. Whatever you do, don't let that sit in your mind, because if you let that sit in your mind, shaitan will put more thoughts in your mind. I have a client who has arguments with his wife. So one of the things I said to him, I said, okay, when your wife says something to you, you want to say something back. There's how dare she said this, I want to say. I said, just hold that thought, take out your phone and just write it down. Just put that thought in there. And if you feel like it later, you can tell her that, no problem. But in that moment, don't say it. Just hold that thought. And so when he writes it down, it makes him feel better. Those negative thoughts, naturally move away. And emotions also have an adaptive utility. The evolutionary psychologists say that emotions are meant for our survival. Our scholars say the same thing. Mufti Taqi Usmani says, like, anger has an adaptive quality. If, like Maulana Shafiq Ali Thalwi said, if you're not angry, you're cowardice. You're supposed to have anger. There's no such thing as absence of anger. Islam or Quran, no one says that, you should not feel angry. But what you do with anger is important. Rasul said, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. That person is not strong, the one who puts another one down, but rather the one who is able to control his nafs, his anger himself, when he's in that state. Right? So our job is to balance these emotions. I have, 10 minutes left, so I want to move through, inshallah. They all contain, like right now what's happening in Gaza, everyone feels angry. Everyone should feel. If you don't feel angry, then you're not a human.
If you see, I saw a video of a child shivering this morning. A traumatized child who's shaking with so much trauma. A child doesn't know how to process emotions healthily. A child doesn't know that there's a war or some conflict going on or genocide happening and what attack happened October 7th and what happened after. No, they're having an experience at that time. It's something that exists inside of us as a response. But what we do with that response is important. In Pakistan, people, when they get angry, what do? They go outside and start burning cars, burning tires. That's not a healthy response to anger. That creates more problems. So we have to learn how to regulate that emotion. So I'm going to move to, inshallah, what Allama and Maulana said. This is, again, my own very small research. Please take this with a grain of salt, as I'm not a scholar. I am still a student of Allama Iqbal, and a very early introduction that I have to Maulana Rumi. But one of the things that they try to distinguish is between rationality and emotions. Rationality is oftentimes used through sense perception in philosophy and theology. Philosophy is all about using logic, rationality, to then come to some conclusions. When it comes to a mystical experience, emotions are important. And one thing that the West hasn't talked about yet, and maybe will take them some time, is that emotions can be objective. Emotions are not always subjective. In the world of psychology, there are three big theories on emotions. One is called the James Lange theory, Cannon-Barth theory, and there's something called the Schachter-Stinger model. First theory says that, for example, if there is a lion that comes here, my body will have a strong experience, and then I will say, I'm feeling scared. Okay? The second theory says that no, both those things happen simultaneously. Your body has a response and you feel scared. And then the third theory says, well, no, your mind has to first make sense out of it. Your mind thinks what's happening with the situation and then tries to make sense out of it. But all those theories talk about emotions being subjective. That there's a subjectivity of the human that is involved. And there is truth to that, by the way. But so I don't want to categorically say that emotions are only objective. Subjective emotions are also present if the person does not have awareness. The other thing that they emphasize is that emotions require action and experience. Right? In the Mathnawi, Maulana says, "Aanch Yaqub azrukh Yusuf badid khas u badan ba ikhwan ki rasid." So my Farsi is very weak. But he says, that which Yaqub saw in Yusuf's countenance was exclusive to him, exclusive to Yaqub. When did it occur to his brothers? He's trying to say this. Yusuf alayhi salam was a beautiful young individual, very talented. He had knowledge of how to interpret dreams. Why was it that Yaqub was able to see his beauty, that Zulaykha was able to see his beauty, but his brothers were not able to see that beauty? Right? It's because of the experiences that they had with them. Those experiences led to be able to see those beauty that the brothers were not able to see because they had envy inside of them. So that action and experience is important. In the Quran, in Surah Araf, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. We have destined many jinn and ins to Jahannam. Why? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. They have hearts, but they don't think. They don't use that. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have eyes, but they don't see with them. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. They have ears, but they don't hear through them. And then Allah, it's a very important point here. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. They're like animals. بَلْ هُمْ أَذَلْ. In fact, they're worse than animals. Animals also have eyes. They also have hearts. They also have ears. Animals use them to their full capacity. But human beings, if you leave them as it is, then we are not using the full potential of our senses. So it takes effort, it takes experience, it takes some struggle for us to be able to see what's happening inside of us. For us to be able to spend some time in fikr, in tafakkur, like the Quran says, so that we can recognize the things that are not apparent to others or not apparent to animals. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says that those people are destined for hell, أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, because they are in the state of ghafla. I read a paper which compared Rumi's father's aspect on emotions and Maulana's also.
And they also talked about the same, that emotions are authentic source of gaining insight, right? But you have to have awareness of them. Emotional intelligence requires us to know something. If I asked you a question right now, how are you feeling? Okay, most people will say, I feel okay, I feel fine, bas main theek hoon. Simple response that people give. But can you identify your true emotions? Can you say that I, in this very moment, am feeling a little bit of anxiety because I am presenting? I also have a little bit of sorrow and sadness because I just spoke to Numan Bai's father. I am also feeling a little bit thirsty because my throat is a little dry, right? I'm also a little bit anxious about the flight that I have to take tonight. It's a long flight back to Chicago. Being able to identify what I'm feeling and why I'm feeling is the first step towards emotional awareness. Because if this is a very common phenomenon, if you probably some of you can attest to this. A person goes through his work, has a fight with his boss, his co-workers, comes home, and then takes the anger out on his child. Or husband and wife are fighting each other, and a child comes in asking for something, and then the father takes the anger out on the child, right? Lack of emotional awareness misleads the anger, misdirects and displaces the anger, displaces the emotions towards the wrong source. Okay? Being able to identify what's making me feel a certain way is an important aspect. And being able to own, like I said, some of that experience. I think in the Saqinama, Allama says, right? The idea that we have of like peace, tranquility, many people say, when you're young, when I was young, I used to think, when I finish my degree, I will be happy, I will be content. You finish your degree, then I was married. I was like, okay, once I am happy with my wife, go through that hard, difficult time back to my second honeymoon phase, I will feel content. Then I had children. So now it's like, once my children are a little bit older, I have to change their diapers and I'll feel happy. Then that will be good. And then I joined Khalil Center. So once I have my first publication, I will feel a little bit happy. At every step, we keep thinking there's some comfort, right? In Pakistan, it's like, if you're in the army, you might think once I have my land, you might feel comfortable. I'm going back tonight, so I think I can make some comments safely. Hopefully, I won't be arrested on the way to the airport. I still have a few hours left, that's right. But unfortunately, the reality of the dunya is that there is no comfort, there is no peace. Right? This dunya is dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, that this dunya is meant as a prison for a believer. This is not meant for our current abode, our permanent abode. Noman Bhai, when he first messaged me about his illness, his message said, if this is my life, or if this is the exact word I can't remember, but Razi Dawam Zindagi or something like he said, then I accept. That's the mindset that he had. But for us, it's difficult to leave this world because we think this is the place of comfort, and we look for that comfort. So we have to take and own that, because that's part of this dunya. I already talked about the epistemic value of emotions. And then emotions are not opposed to reason or will. This is another issue in the West. When they talk about emotions, they say you're in the emotional state of mind or rational state of mind. If you're too emotional, then there's no rationality. That's the psychology that they usually teach. In fact, emotions and rationality can work together. I think some people misinterpret Allama when they say that Allama favors ishq over aql. I mean, it's true, he does. But Allama is talking about a higher level of ishq, right? There are levels of emotions. So sometimes people say, no, Allama is wrong about that. There's value to aql. Well, what aql? Right? Everyone who is alive, all of you have aql. Allah has given us that aql, those sense perception, the ability to make sense out of what we're seeing in our brains. But to be able to think upon what I'm doing, to be able to look at my actions and the behaviors and the consequences, to be able to sit and reflect on why I did the things that I did, that requires effort. That's the aql that most people don't have, right? And he doesn't say you shouldn't have aql at all. He says sometimes you have to let it be if you want to act. So emotions are not opposed to reason or will.
And emotions are not transitory states of the mind without any objectivity, meaning they're not just fleeting states and they're not always subjective. And I'm going to end with this, which is a very important slide. Right now, we live in a time where we're surrounded by technology. All of our, in the same poem, Lenin Khuda ke Huzur mein Allama says, "Hai dil ke liye maut mashinon ki hukumat, ehsaas murabbat ko kuchal dete hain alat." It's a very powerful statement, but it makes so much sense. That if we surround ourselves with technology, if we only communicate through technology, then unfortunately we are destroying our soul. We are destroying our inner spiritual existence. So we have to take some effort to put this away. We have to make an effort. I'm glad that all of you came here. Jazakallah khair for coming and giving me this time and giving everyone here your time as well. But please make the effort to go meet with individuals. The longest running study in Harvard University on psychology concluded that people are the happiest people are the ones who are more socially connected, meaningful social connection. To be able to talk to someone, to be able to shake their hand, sit with them, cry with them, visit someone who's sick, not just send a WhatsApp message. You see a Facebook post, don't comment inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pick up the phone and call that person. Go visit that. If the person is reachable, go visit them. That meaningful experience is far more powerful than what the technology is unfortunately taking us towards. And so the inner mystical, deep religious experience is emotional. It's something you cannot describe, and also you can prepare for it. Like Rasul said that if you want to, I don't know if it's a hadith or it's a saying of the scholars, but if you don't feel emotional while you're praying, then just make the face, right? Pretend you're crying. That will prepare you for it, right? That's okay to do that. There was a research that was done also on this phenomenon, where they took a pen or a pencil, they asked people to hold the pencil in your mouth. When you hold a pencil in your mouth, it forces a smile, right? Just pushes your lips back a little bit. Those people subjectively reported feeling better just by putting a pencil in your mouth. So if you're feeling sad, you go home, you don't like your wife, put a pencil in your mouth. Maybe that might bring a smile to you. So it can be something that can be prepared for. So, again, inshallah, may Allah accept our efforts. I hope that you benefited from what I spoke today. If you have any questions, any comments, you're more than welcome to email me, contact me. And I, again, very thankful to Umar Bhai and Dr. Saab and everyone here, who's giving me this honor, which I do not deserve. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Fahad Khan, for taking us to the journey of exploring human emotions in the light of teachings of Rumi and Iqbal. Punjab Institute of Language and Culture has prepared a performance which is a Whirling Dervish performance. The essence of the performance is that connecting our souls with the divine love of God and leaving our personal desires and ego behind. This performance is being presented to you by a versatile performing art group, and I would like to invite them on the stage. Maulana Jalal-u-Din Rumi says, "The breeze at dawn has secrets to tell you. Don't go back to sleep. You must ask for what you really want. Don't go back to sleep. People are going back and forth across the door sill. The door is round and open. Don't go back to sleep. I would love to kiss you.
The price of kissing is your life. Now, my loving is running towards my life, shouting. What a bargain. Let's buy it. One has to be a seeker. But before becoming a seeker, one has to become a lover. You cannot become a lover if you have felt of worldly attachments. World is here in front of us to give us experiential knowledge, understanding that it is changeable, transient entity. Laugh, sing, dance, make love, have children, create houses, money and power. And yet in a moment, death snatches everything and leaves you shivering, shaking in fear and ultimately drowning in unconsciousness. It is not possible to taste the divine wine of love if you haven't met a sheikh, a mystic. One has to become a lay, a reed flute. One has to become empty, whole. Then all the poetry and all the music will come through you. This divine love occupies heart and mind, and then all universe seems as if it is just the beloved peeping to us from behind the sun, behind the stars and moon, flowers and trees, man and woman, children and old. Once this divine love makes its roots in the heart, person gets overwhelmed, drenched in this beautiful experience where the mind goes into the zone of silence. The whole universe then exhibits the divine dance of love. One who has surrendered to the Lord is called a Sufi. And Sufi sings the zikr. La ilaha illallah. There is no reality but God. There is only God. Zikr has three parts. The first is the denial of everything visible. Second is the explosion into the individual. And the third part is the outbreathing of divine presence. Who? Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be. After this volcanic experience, on asking, what happened to you? Sufi says,
مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ ورسٹائل پرفارمنگ آرٹ گروپ آپ کا، بہت شاندار پرفارمنس دیا آپ نے، اور آئی ہوپ آپ سب نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ رومی کے تصور عشق کی بات ہوئی تھی، اس حوالے سے اس ضمن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم جب رومی کے بارے میں پاپولر کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک ڈسٹنکشن کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ رومی کا جو تصور عشق ہے وہ آیا کہ عشق حقیقی پر بیس کرتا ہے یا عشق مجازی پر۔ ہمارے پاس جو لرننگ پلیٹ فارم ہے آج کل وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر وائڈلی ایک آپ دیکھتے ہیں کہ شیئر ہوتی ہیں رومی کی کوٹس، اور ود اے ویری بیوٹیفل بیک گراؤنڈ اس میں ہوتا ہے، بٹ اور اینڈ اٹ اپیئرس کہ وہ مجازی عشق کی بات ہو رہی ہے اس میں، اور ایک ایجنڈا باقاعدہ ویسٹ کی طرف سے آتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ رومی کا عشق کا تصور مجازی عشق کی طرف ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ رومی خود فرماتے ہیں چند بت بشکست احمد در جہاں، چند بت بشکست احمد در جہاں، تا کہ یارب گوئے گشتن امتان، گر نبودی کوشش احمد تو ہم، می پرستی دی جو اجدادت صنم۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بتوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ اقوام نے خدا کو پکارنا شروع کر دیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح بتوں کی پرستش کر رہے ہوتے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سر کو اس وقت کے بتوں کی پرستش سے آزادی دی، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اسی قوت سے اپنے دل کو آج کے بتوں سے آزاد کر لو۔ رومی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موضوع پر بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی اپنے معزز استاد پروفیسر ڈاکٹر موئین نظامی صاحب کو، جو کہ بہت معروف شاعر، ادیب، اسکالر اور پروفیسر ہیں، 60 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ عائشہ، زبردست، بہترین، کتنا اچھا آپ تعارف کرواتی ہیں۔ السلام علیکم۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے ہم یا تو قونیہ میں ہیں یا قونیہ آج ہم میں ہے۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ بعد منزل نہ بود در سفر روحانی۔ جو روحانی سفر ہوتا ہے اس میں فاصلے میٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جو کیفیت ہے اور ہماری جو عقیدت ہے اور جو ایک فضا ہے وہ ہمیں وہاں لے جاتی ہے۔ آپ سب تشریف لائے، آج رومی کا دن ہے، اور اس کے ضمن میں اس خطے میں رومی کے سب سے بڑے مبلغ، داعی اور عاشق اقبال کا دن بھی ہے، تو ہم ان دونوں بڑی روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں بھی حاضر ہو کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی خوبصورت روش برقرار رکھی کہ ٹھیک دیے گئے وقت پر تقریب کا آغاز ہو گیا، اور یہ پاکستان میں بہت استثنائی تقریبات میں اس طرح ہوتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فہد خان صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے، عمدگی سے اہم ترین موضوع چھیڑا۔ مشرق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو جی رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہر ایک چیز میں تیرگی اور تاریکی اور ڈپریشن اور مایوسی اور حزن دیکھتے ہیں۔ چونکہ ویسٹ نے مسرت کا اور اطمینان کا جو پیمانہ ہے، میزان ہے، وہ تبدیل کر لیا ہے، اور اس کو فوکس کر لیا ہے صرف کہ اب آپ خوش تب ہیں کہ آپ کو کچھ مادی آسودگیاں حاصل ہیں، اور آپ فرض کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں، اور کسی بھی نوعیت کا ظاہری یا اندرونی
اندوہ آپ کو حاصل نہیں ہے، یا اگر اندوہ نہیں ہے بھی تو آپ فرض کر رہے ہیں کہ اندوہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل انہوں نے خوبصورت باتیں کیں، اور ہمارے ہاں ہمارے صوفیوں نے اور افا نے اس پر بہت خوبصورت گفتگویں کر رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے حوالے بھی دیے۔ حزن، جس کو اندوہ اور غم اور سیڈنس، افسردگی کچھ کہا جا سکتا ہے، اس کی ایک صورت مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، جو غیر تعمیری ہے، اور ایک حزن محمود ہے، ایسا حزن جو ایک تخریب کے بعد تعمیر پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو فرمایا کہ رونا البکاء صیقلۃ القلب، رونا دل کے آئینے کا زنگار صاف کرنے والا آلہ ہے، جس سے آپ دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہماری ٹریڈیشنز میں جتنے بھی سامی مذاہب ہیں، اور خصوصاً پھر اسلام کا اور صوفیاء کا جو مسلک اور مشرب رہا ہے، اس میں اس کی ٹریننگ میں شامل ہے گریہ۔ گریہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فعل سلوک ہے، سلوک کا ایک رستہ ہے، سلوک کی ایک منزل ہے، اور وہ ناپسندیدہ کبھی بھی نہیں رہا۔ محافل سماع میں گریہ آپ نے سنا ہوگا، مجالس عزا میں آپ نے گریہ سنا ہوگا۔ تو اس گریے کے بعد جو ایک صفائی حاصل ہوتی ہے ذہن کی اور دل کی، اور اس میں جو کشائش حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی معنی خیز ہوتی ہے اور بہت قوت بخش ہوتی ہے۔ تلاوت ہم نے سنی، بہت خوبصورت لحن میں انہوں نے آیات قرآن کریمہ تلاوت کی۔ حسیبہ صاحبہ نے علامہ کی شہرۂ آفاق نعت پڑھی بہت خوبصورت طریقے سے۔ اسامہ مصطفیٰ صاحب نے مولانا جلال-u-دین رومی کا کلام، ان کی مثنوی معنوی کا ابتدائیہ، جس کو نئے نامہ کہتے ہیں، اس کے کچھ منتخب اشعار پڑھے۔ اور یہ جو لے ہے جس میں وہ پڑھ رہے تھے، یہ مثنوی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ جس لے میں پڑھ رہے تھے یہ بر صغیر کی لے ہے۔ یہاں کی خانقاہوں میں اور یہاں کے دینی مدارس میں ہمیشہ اسی لے میں مثنوی پڑھی گئی ہے۔ اور ایک اور لے ہے سب سے زیادہ رائج اور پسندیدہ، یہ ہے۔ حضرت شیخ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب الست بربکم کہا گیا تھا تو میری روح نے یہ الفاظ پوربی راگ میں سنے تھے۔ عاشق ہے نا جی، عاشق کا اپنا ایک بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روحوں نے شاید وہ جو پیمان الست ہے وہ مثنوی کی اس لے کی شکل میں سنا ہے، یا سیف الملوک کی دھن میں سنا ہے، جو حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے، لافانی عارفانہ کلام۔ یہ جو موضوع ہے حضرت مولانا جلال-u-دین رومی بارگاہ رسالت میں، یہ اس اعتبار سے بہت عظیم اور وسعت والا موضوع ہے کہ عاشق جلال-u-دین رومی جیسا اور معشوق محمد مصطفیٰ جیسے، مدح و ستائش کرنے والے رومی اور ممدوح وہ جو ممدوح خدا ہیں، تو ظاہر ہے ایک صوفی کی حیثیت میں، ایک عالم کی حیثیت میں، ایک مفسر اور محدث کی حیثیت میں، اور ایک فقیہ کی حیثیت میں، اور ایک عظیم الشان شاعر کی حیثیت میں کہاں کوئی کمی چھوڑی ہوگی جلال-u-دین رومی نے۔ میں اس کے آغاز میں چند چیزیں عمومی طور پہ عرض کرتا ہوں، پھر کچھ اشعار جو مجھے اس سلسلے میں بہت زیادہ پسند ہیں رومی کے، وہ پیش کروں گا، اور چند اشعار بالکل ایسے ہیں جیسے صدیوں پہلے قونیہ میں کسی نے کہے اور پھر صدیوں بعد لاہور میں کسی نے کہے۔ وہی یعنی اس جمال مصطفوی کو عقیدت کے اسی منتہائے کمال پہ دیکھا، ایک نے قونیہ میں، ایک نے لاہور میں، اور اسی تخلیقی رفعت اور شان و شکوہ کے ساتھ بیان کیا، ایک نے قونیہ میں، ایک نے لاہور میں۔ رومی کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان سب میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے خطوں میں، ان کے ملفوظات میں، ان کے خطبوں میں۔
اور مثنوی میں تو ایک مربوط طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رومی محض ایک عاشق کی نظر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایک مفکر اور نظریہ پرداز کی شکل میں رسول اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور منصب رسالت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کو ایک شخص کے طور پر بھی دیکھا، ایک تحریک کے طور پر دیکھا، ایک ادارے کے طور پر دیکھا، اور پھر ایک کائنات کے طور پر دیکھا، اور اس ہر رنگ کو اس سطح پہ جا کے سراہا اور اس طرح اس کی ستائش کی جس طرح اس کا حق تھا۔ ہم روی میں پڑھ لیتے ہیں یہ جو نعت جو آج پڑھی گئی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ایک ایوریج شاعر کی، اس کی فکر کی اور اس کے کمال تخلیق کو صدیاں لگتی ہیں اس طرح کی تخلیق سامنے لانے میں، ایسی غیر معمولی نعت ہے یہ۔ اور ہم دیکھیں گے مولانا کے ہاں، جلال-الدین رومی کے ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ عشق وہ کرتے ہیں، اور اس میں کہیں کہیں وارفتگی جھلک آتی ہے، اور کہیں کہیں اور کسی جگہ پر بھی وہ ادب پس پشت نہیں ڈالا جاتا جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم نے متعین کیے ہیں۔ ایک تو ان کا جو خانوادہ ہے وہ صدیقی النسل ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، اور نجیب الطرفین صدیقیوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ان میں وفائے مصطفیٰ درجہ کمال پہ ہوتی ہے، جیسے یار غار میں تھی۔ چنانچہ اس صدیقی ہونے کا احساس ہمیں رومی کے ہاں ہر مصرع میں اور ہر شعر میں ہوتا ہے کہ وہ وابستگی ہے اور وفاداری کی وہ انتہا ہے اور ایثار کا وہ غیر معمولی مرتبہ ہے جو حضرت ابو بکر کو حاصل تھا غار میں، یار غار۔ اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا علامہ اقبال نے۔ یہ جو بات ہو رہی تھی نا عشق حقیقی اور عشق مجازی کی، ایک بڑی آسان سی اس میں تفریق ہے یا امتیاز ہے یا شناخت ہے۔ جو مجازی عشاق ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور جو حقیقی عاشق ہوں گے وہ ایک دوسرے کے عاشق ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اسی پر بات اگر آ گئی عشق مجازی اور عشق حقیقی کی، جو عائشہ کہہ رہی تھیں کہ ویسٹ کا ایک خاص ایجنڈا ہے اور اس کے تحت چیزیں لانچ کی جا رہی ہیں اور بڑے تسلسل سے لانچ کی جا رہی ہیں، اور ایک یہ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے رومی مائنس ریلیجن، رومی مائنس اسلام، ایسا کچھ نہیں ہے بالکل۔ تو ہماری کچھ کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی چیز کو بھی مغرب کے ایک ڈبے میں، خاص طرح کے فکری ڈبے میں، پیکڈ حالت میں لیا اور سمجھا کہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں تو صدیوں سے اور نسلوں سے خانقاہوں میں رومی پڑھائے جاتے تھے، مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ وہ سلسلہ منقطع ہوا اور ہم اپنی عربی اور فارسی سے دور ہوئے اور ہم انحصار کرنا پڑا ہمیں انگریزی پر۔ تو انگریزی میں پھر ظاہر ہے اپنے ایجنڈے کے تحت جس طرح جو چیزیں آ رہی تھیں وہ ہمیں قبول کرنی پڑی۔ بالوضاحت رومی نے کہا ہے این نہ عشق است ان کے در مردم بہت، یہ تو عشق نہیں ہے جو لوگوں میں ہوتا ہے، این خمار از خوردن گندم بہت، یہ تو خون کا ابال ہے۔ آپ کھانے کھائیں گے، جوان ہوں گے، تو وہ جو جسمانی ضروریات پیدا ہوں گی ان کو اگر آپ عشق کہہ رہے ہیں تو یہ آپ عشق کے لفظ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ رومی نے بالکل وضاحت سے کہا عشق آن زندے گزین کو باقی است، عشق اس سے کرو جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ عشق ہے۔ وز شراب جن فزایت ساقی است، وہ ہستی باقی جو تمہیں ایسی شراب پلائے کہ تمہیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ایک نشہ نصیب ہو جائے۔ رومی کو ہم یاد کر رہے ہیں تو ان کی معنوی زندگی ہے، علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں تو ان کا محض وجود ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وجود باطن اور حیات معنوی ان کی، اس کا تسلسل جاری ہے۔
تو یہ بحث مجازی اور حقیقی والی رومی کے ہاں بالکل نہیں ہے. رومی جس طرح کے عاشق ہیں وہ لگ پتہ جائے گا، اور وہ جو امپریشن ادھر سے دیا جاتا ہے وہ تو بہت ہی بچگانہ امپریشن ہے، بہت بچگانہ امپریشن ہے. تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کا ایک امتیاز ہے. آپ نے اپنے کسی سچے عقیدت مند کو اجر سے محروم نہیں رکھا. یہ کسی بھی نبی کی شان کے خلاف ہے، اور رحمت للعالمین کی شان کے تو بہت ہی خلاف ہے. اور جس طرح اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر آپ میری طرف ایک قدم چل کر کے آئیں تو میں آپ کی طرف زیادہ قدم چل کے آتا ہوں، رحمت للعالمین کی بھی یہی شان ہے. اگر ہم ان سے عقیدت اور محبت میں درجہ اخلاص پر پہنچ کر ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کی توجہ خاص اور ان کی عنایات کئی قدم بڑھ کر ہمیں اپنے آغوش رحمت میں لیں گی. چنانچہ رومی کے خاندان کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت رومی کے وجود سے پہلے سے تھی، اور رومی عشق و محبت اور عقیدت و ارادت کے اس دائرے کے اندر پیدا ہوئے اور پھر اس کا مرکزہ بن گئے. یہ جو جلال الدین رومی کے والد کا لقب ہے سلطان العلماء، حضرت بہاؤدین ولد ان کا اسم گرامی ہے، اور لقب سلطان العلماء ہے، جنہوں نے بلخ سے ہجرت کی تھی اور عرب سے ہوتے ہوئے پھر قونیہ میں سیٹل ہوئے. پہلے ایک اور شہر میں رہے اور پھر قونیہ میں رہے. تو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں ملا تھا. مولانا رومی کے والد کو آپ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بلخ اور اس کے نواح کے علماء، قاضیوں اور فقیہوں کے خواب میں، اور فرمایا کہ یہ جو بہاؤدین ولد ہیں ان کو سلطان العلماء کہا کیجیے. اور عجیب ہے، ویری نیکسٹ ڈے بہاولد جدھر سے بھی گزرتے تھے لوگ انہیں سلطان العلماء کہہ کر بلاتے تھے. یعنی جب ایک مہر تصدیق ثبت ہو گئی، ایک لقب عطا ہو گیا. ہمیں جو دنیاوی لقب عطا کیے جاتے ہیں وہ ہمیں لکھنے پڑتے ہیں بریکٹوں میں، نشان حیدر، ستارہ امتیاز. یہ جو اس طرح کے القاب عطا ہوتے ہیں یہ دلوں پہ لکھ لیے جاتے ہیں. عطا ہوتے ہی دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے کہ مخلوق خدا کے دل میری ان 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، ایسے کروں ایسے کروں ایسے کروں ایسے کروں. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے دوست، کوئی میرا جب دوست بنتا ہے میں اس کی محبت کو قبول کرتا ہوں تو میں اس کا اعلان کرتا ہوں. وہ شجر حجر سنتے ہیں، وہ نباتات سنتی ہیں، وہ مچھلیاں سنتی ہیں، وہ پرندے سنتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون خدا کا دوست ہے. تو سلطان العلماء بہاولد، جن کے ڈسکورسز موجود ہیں اور جن کا رومی کی شخصیت اور زندگی پر بہت گہرا اثر ہے، ان کو یہ لقب بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، سلطان العلماء کا. جلال الدین رومی کی اپنی ذاتی زندگی میں نبی کریم سے وابستگی ایک تو ہے نا جو ان کی تحریروں میں ملتی ہے اور جو انہوں نے اپنی تصانیف اور تخلیقات میں بیان فرمایا ہے شان رسالت. جو ان کی عملی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں، ان میں کچھ اہم چیزیں ہیں. یعنی وہ بارگاہ، پتہ نہیں کس شیخ کے ایک مرید نے کہا، غالباً داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میرے لیے آپ دعا فرمایا کیجئے، آپ کوئی توجہ ہی نہیں کرتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہا ہوں، میں توجہ نہ کرتا تو تم یہاں آتے مجھ سے ملنے کے لیے؟ میری توجہ ہی کھینچ کے لائی ہے نا تمہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو کروڑوں گنا اس پہلو سے زیادہ طاقتور ہے. قونیہ میں جلال الدین رومی جب تک شمس سے نہیں ملے تھے تو ہر ایک کے لیے قابل قبول تھے. شمس سے ملنے کے بعد جب ان کا ایک زندگی میں انقلاب روحانی آیا اور وہ
سماع کی طرف مائل ہوئے اور آلات موسیقی کی طرف مائل ہو گئے تو پھر ایک طرح سے کچھ عرصے کے لیے وہ ایک متنازع شخصیت بنی. کائنات کی محبوب ترین شخصیتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو محبت کا استعارہ ہیں، وہ متناظر ہے. کونیا سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور ظاہر ہے جہاں دارالحکومت ہوتا ہے وہاں علماء، مشائخ، ہر طرح کی کنسنٹریشن وہاں ہوتی ہے. تو ایک بہت عظیم الشان شیخ طریقت تھے وہاں، حضرت صدر الدین قونوی. صدر الدین قونوی وہ ہیں جنہوں نے، یہ ابن العربی کے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے سوتیلے بیٹے تھے، اور ابن عربی کے بعد سب سے زیادہ ابن عربی کی فکر کی جو تشریح کی ہے اور اس کو جو فروغ ملا ہے، خصوصاً ایران کے خطے میں اور سنٹرل ایشیا میں اور جنوبی ایشیا میں، وہ اگر صدر الدین قونوی کی شرحیں اور ان کے تیار کردہ شاگرد نہ ہوتے تو فکر ابن عربی کو ہم تک پہنچنے میں، یا ہمارے اجداد کو فکر ابن عربی تک پہنچنے میں مزید وقت لگ جاتا. اتنی عظیم شان شخصیت. وہ مولانا رومی کا انکار بھی نہیں کرتے تھے اور اقرار بھی کوئی نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے بھائی احتیاط ہوتی ہے. تو پھر انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بشاشت سے اور محبت سے اور شفقت سے رومی کو مل رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ آ گئے. تو رومی نے انہیں دیکھ کے کہا کہ خود ہی آ جاتے تو اچھا تھا، اب اتنا کرنا پڑا ہے تھے وہاں. اس کے بعد پھر صدر الدین قونوی اور ان کی محبت ہمیشہ رہی. ایک اور شیخ تھے، شیخ کم تھے، عالم زیادہ تھے. بگڑا ہوا عالم دین، I'm sorry، انہوں نے تو چلے جانا ہے ملک سے، میں نے تو یہیں رہنا ہے، کہیں بھی نہیں جانا. میں نہیں کہہ سکتا. نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو صرف علم خشک ہے یا زہد خشک ہے، وہ بھی بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شمس الدین ماردینی ایک عالم دین تھے، فقیہ تھے، قاضی تھے، محتسب تھے، رومی کے ہم عصر تھے. شدید ناپسند کرتے تھے مولانا روم کو. رباب چل رہا ہے جی، موسیقی چل رہی ہے، رو جی ناچنا. کس خاندان کا ہے؟ 7 نسلوں سے قاضی چلے آ رہے ہیں، صاحب فتویٰ چلے آ رہے ہیں، مفسر محدث چلے آ رہے ہیں، انہوں نے ناچ گانا شروع کر دیا. یہ ایک عام جو کانسیپٹ ظاہر ہے تھا، اور یہ وہ کانسیپٹ تھا جس سے رومی کے بہت کلوز سرکل کے بہت سارے لوگ بھی متاثر ہوئے تھے اور جنہوں نے شمس کے لیے مشکلات پیدا کی. تو شمس الدین ماردینی نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں دیکھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور سلام عرض کیا ہے. ہر ایک کے سلام کا رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، اور شمس الدین ماردینی نے 3 بار سلام کیا ہے تو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی. وہ آپ نے فرمایا جس کے دل میں جلال الدین رومی کے بارے میں میل ہو، محمد رسول اللہ اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا. یہ عام زندگی کی چیزیں ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب ہم کنیکٹ کریں گے کہ وہ شان رسالت، ادھر سے کیا عطا تھی رومی پہ اور کتنی نوازشات تھیں، اور رومی نے اپنا ہدیہ عقیدت و محبت کس طرح سے انہیں پیش کیا. شمس الدین ماردینی پھر زندگی بھر مولانا کے معتقد رہے اپنے تمام معتقدین کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ جلال الدین رومی اس اعتبار سے بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ان کے بارے میں زمین ہموار کرنے کا کام اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہوا تھا. انہیں خود نہیں کچھ کرنا پڑا. انہوں نے صرف عشق کیا، صرف محبت کی. اور وہ جو اقبال نے کہا محبت فاتح عالم، تو کائنات کی ساری قوتوں نے مل کر انہیں محبوب خلائق بنایا. اب کون سا خطہ ہے؟ چلیے رومی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں، کچھ اجزاء مغرب نے لے لیے، کچھ ہم نے لے لیے. ہم نے بھی کہاں رومی کا حق ادا کیا ہوا. لیکن بہرحال اس سب کچھ کے باوجود یہ فیکٹ ہے کہ رومی اس وقت سب سے زیادہ نون اور پاپولر اور بیسٹ سیلر چلے آ رہے ہیں.
ایک اور بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی جو تصانیف ہیں جلال الدین رومی کی، ان کا مرکزی خیال یا محور فکر یا مدار تخلیق وہ ذکر رسول ہے اور آداب رسالت ہے اور شان رسالت ہے۔ آپ کو یہ کیفیت ارمغان حجاز میں اقبال کے ہاں سب سے زیادہ نظر آئے گی، اور دیگر کتابیں جو اقبال کی ہیں شاعری کی ان میں ذرا کم آئے گی۔ ظاہر ہے جس نوعیت کی شاعری ہے یا جس نوعیت کی بحث ہو رہی ہے، جیسے فرض کریں ریکنسٹرکشن، تو ریکنسٹرکشن میں اقبال اس طرح کا خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ارمغان حجاز میں۔ کیفیتوں کا فرق ہے، فضا کا فرق ہے، ڈیمانڈز مختلف ہیں، ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، تو یہ ہمیں جلال الدین رومی کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ سبب ہے کہ فکر رومی پر قرآن کریم کے اثر کے نام سے اور فکر رومی پر رسول اللہ کی احادیث کے اثرات کے عنوان سے بہترین تحقیق ہوئی ہے پی ایچ ڈی کی سطح کی کئی ملکوں میں، اور ان میں سے بیشتر کتابیں شائع ہو گئی ہیں۔ آپ ان کا مثنوی پڑھ لیں، دیوان شمس اگر براہ راست پڑھ سکتے ہوں، نہ بھی سمجھ آ سکتی ہو تو اب جو نئے ایڈیشنز ہیں ان میں جہاں کہیں عربی آ رہی ہے وہ واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فارسی نہیں ہے۔ عربی کے ایک تو والہانہ اشعار، وہ شعر کہہ رہے ہیں اچانک 7-8 شعر عربی کے نکال دیں گے اسی وزن قافیے میں اور اسی ردیف کے ساتھ، اور حدیث اور قرآن کریم کا اقتباس اس طرح سے آئے گا جیسے 24 گھنٹے اس شخص کی فکر کا اور سوچ کے ساتھ وہ آمیزہ بنا ہوا ہے، آمیزش رچاؤ ہے۔ کوئی بھی بات کریں گے کسی بھی نوعیت کی، یعنی انہوں نے ایسے عجیب و غریب موضوعات پر بات کرتے ہوئے آیات قرآنی سے استفادہ کیا ہے یا احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جہت اور ایسی تعبیر کی ہے کہ بالکل حیرانی ہوتی ہے، محققین نے اس پہ کام کیا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی ایک نشانی بھی یہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، وہ شب و روز آپ کے فکر و خیال پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، آپ ہیلے بہانے سے بھی اس کا نام لیں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ ذکر الحبیب لذیذ، عربی کی کہاوت بھی، محبوب کا ذکر بہت پسندیدہ، اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور وہ عاشقی کیا جو وہ نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا قرآن کریم میں کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بڑا آسان سا جواب ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ عصا ہے۔ کئی آیتوں میں جواب دیا حضرت موسیٰ نے۔ اب سنیے اقبال نے کیا اس کی تعبیر کی ہے اور رومی نے کی۔ اقبال کہتے ہیں بحرفی میتوان گفتن تمنا یہ جہانی را، من از شوق حضوری طول دادم داستانی را۔ میں کائنات کے سارے موضوعات اور مطالب کو ایک حرف میں بھی بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن یہاں مکالمہ لمبا کرنے کے لیے میں نے بات پھیلا کے بیان کی ہے کہ سامنے رہو۔ تو حضرت موسیٰ جب تک جواب دے رہے تھے، لا محالہ خداوند تعالیٰ کی ساری توجہ ادھر ہونی تھی نا۔ تو ایک بزرگ کو، ابن عربی کو، مکاشفے میں حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ تم پڑھ رہے تھے تو ان آیات پر جب پہنچے تو تمہیں یہ لگا کہ میں نے بہت طول بیانی سے کام لیا ہے، تو میں تو لذت لے رہا تھا۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ مجھے مکاشفے میں حضرت موسیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کا جواب بڑا صاف تھا کہ عصا ہے میرے ہاتھ میں۔ تو میں نے کہا یہ ہے، میں اس سے درخت جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، یہ اس سے ٹیک لگاتا ہوں اینڈ سو مولانا جلال الدین رومی جہاں کہیں ذرا سا انہیں موقع ملتا ہے وہ ذکر رسول پہ آتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بناوٹی نہیں ہوتی،
کوشش سے نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس میں تکلف اور تصنع ہو تو واضح معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تو پڑھتے ہوئے، خصوصاً ان کی غزلیں پڑھتے ہوئے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دو شعر ہیں نا، اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کہ آئے، صفحہ ایسے پلٹا، اگلے شعر میں ذکر رسول ہے، یعنی بالکل ایسے جیسے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، یا محبت اب اس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اب جب تک ذکر رسول آگے نہیں ہوگا تو چین نہیں آئے گا۔ تو ایسی بیسیوں مثالیں ان کی ہمیں نظر آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب سے زیادہ انہیں احمد اور مصطفیٰ پسند ہے، اور یہی انہوں نے سب سے زیادہ برتے ہیں اپنی شاعری میں۔ مثنوی میں جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ اس انداز میں ہے کہ جیسے ایک مفکر، ایک مدرس، ایک فلسفی، ایک ماہر علم کلام بڑے منضبط اور مربوط طریقے سے پہلے بتا رہا ہے کہ واٹ از نبوت، اور رسالت کیا چیز ہے، اور رسالت کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور رسالت کی شان کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ حاصل ادارہ نبوت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جامع کمالات انبیاء ہیں۔ آگے چل کے میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا، وہی کہہ سکتے ہیں، رومی کہہ سکتے ہیں، عاشق کہہ سکتا ہے ایسا شعر، کیونکہ اس طرح کے اشعار بھی سچ مانیے کہ عطا ہیں، عطا ہوتے ہیں، عطیہ الہی ہوتے ہیں۔ یہ محض فکر و خیال کی تگ و دو سے ایسے غیر معمولی اشعار کی تخلیق ممکن نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو وہ جن جہتوں سے کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کی چند چیزیں جو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں رومی، سب سے بڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے، آپ کا زہد ہے، آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، آپ کا معاف کر دینے والا ہونا ہے، اور آپ کا انسان کامل ہونا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں، تھیمیٹک میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ان کی تقریباً ساری ہی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ یعنی اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے زیادہ جو کشش کا باعث ہیں یا بیان کیے ہیں رومی نے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ آپ کے جو معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں سے سب سے زیادہ رومی کو اٹریکٹ کرتا ہے معجزہ معراج کا، بالکل ویسے ہی جیسے اقبال کو کرتا ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، سیدھا رومی سے آیا ہوا۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ تسخیر مہر و ماہ کا تصور تو بہت ہی پیش پا افتادہ تصور ہے انسان کے لیے۔ معراج ہمیں بتاتی ہے کہ معراج مقام تسخیر زمان و مکان ہے، مہر و ماہ تو اس میں ذرے ہیں۔ اب دیکھیے فکر اقبال میں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی نہیں ہیں، گزر جا کیا مہر و ماہ سے آگے کہ یہ فلاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں معراج کے حوالے سے جلال-الدین رومی نے بہت نمایاں ہائی لائٹ کی ہیں۔ وہ واقعہ معراج کو محض ایک معجزے کی حیثیت میں نہیں دیکھتے ہیں، محیر العقول معجزے کی حیثیت میں نہیں دیکھتے ہیں، وہ اسے عظمت آدم کے اعلامیے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تو اسے وہ صفات دے رکھی ہیں۔ اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے نا تو دین ٹائم اینڈ سپیس بھی مخلوق ہے، ٹائم اینڈ سپیس بھی مخلوق ہے، ان میں سے بھی اشرف ہے انسان، اور وہ ہمیں واقعہ معراج سے، اقبال نے بھی 3-4 بار جو واقعہ معراج کا ذکر کیا بالکل اسی تناظر میں، یہی پرسپیکٹو ہے ان کا۔ معجزہ شق القمر، جس میں کچھ لوگ جس کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اگین یہ بھی تسخیر کائنات کا ہے، اور اس سے رومی ایسی لیتے ہیں نا، بناتے ہیں، پھول کھلاتے ہیں محبت کے، میرا دل وہ چاند ہے جسے آپ نے انگلی کے اشارے سے ایسے کر دیا،
مطلب سمجھ نہیں آتی. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے محبوب ہیں شمس، تو وہ شمس کو شمس بھی کہیں گے، شمس کو خورشید بھی کہیں گے، شمس کو مہر بھی کہیں گے. جتنا بھی نظام فلکی ہے، اجرام فلکی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان اپنے اس شمس کی وجہ سے ہوگا. کلیات اقبال شرطیہ طور پر آپ کہیں سے بھی کھولیے، کیا اردو کیا فارسی، ہر صفحے پر آپ کو کوئی آسمانی علامت نظر آئے گی، یا چاند یا ستارہ یا کہکشاں یا کچھ یا اوپر یا وسعت فلک یا کچھ بھی. کوئی صفحہ اس سے خالی نہیں ہوگا. بعین ہی یہی کیفیت آپ کو رومی کے ہاں ملے گی. یعنی کس طرح فیضان کے اور استفادے کے چشمے ٹریول کرتے ہیں اور کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں. ایک اور جو چیز مجھے رومی کے ہاں نظر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے حوالے سے، وہ ہے استن حنانہ. کھجور کا ایک تنا تھا جس سے ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے. پھر جب صحابہ نے آپ کے لیے ممبر بنوایا تو مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں، حدیثوں میں تو ہے، استن حنانہ در ہجر رسول نالے می کردی چو ارباب عقول. وہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا وہ رسول اللہ کے فراق میں یوں زاروں قطار رو پڑا جیسے لوگ روتے ہیں، انسان روتے ہیں. تو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں یہاں درخت بنا دیا جائے، تر و تازہ کر دیا جائے، یا جنت میں جو میری جگہ ہوگی خاص وہاں تمہیں نئی زندگی دی جائے اور تمہارا پھل میں کھاؤں. یا تو دیکھو نا، عاشق ہے وہ. عشق رسول کی سرایت محض انسانوں تک نہیں. دیکھیے نا قرآن جو فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح خداوندی کرتی ہے. اس کی تسبیح کا ہم شعور نہیں کرتے، رکھتے نہیں. نباتات ہیں، جمادات ہیں، طیور ہیں، بہائم ہیں، حیوانات ہیں، جو کچھ بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر حجر سلام کہتے تھے. آپ کی علامات نبوت میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں جدھر سے گزرتا تھا مجھے پتھر اور درخت اور ساری چیزیں کہتی تھیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اظہار نبوت سے پہلے چند دن پہلے کی یہ کیفیت تھی. کیا ہم سارے نہیں جانتے مستند احادیث میں کہ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آ جاتے تھے؟ اونٹ آ جاتے تھے اپنے مالکوں کی شکایت کرنے. ابھی جو تلاوت کی گئی لون صاحب نے کی، اس میں وہ جو آیت ہے کہ یہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، آپ کے پاس حاضر ہوں اور اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہوں، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں تو ان اللہ تواب رحیم. یہ آیت منسوخ نہیں، یہ اسی طرح ہے آج بھی جیسے عہد رسالت میں تھی. اسی لیے جو عاشق ہیں وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ہم معافی مانگتے ہیں. آپ بھی کہیے کہ ہماری شفاعت کیجیے. اور شفاعت کبریٰ جو رومی کے ہاں رسول اللہ کا ایک عظیم و جلیل معجزے کے طور پر ہے اور بہت محبت آمیز وہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومہ کائنات کے آخری سب سے زیادہ آزاد کرنے والے شخص ہوں گے. کہ نبوت کا کام ہی آزاد کرنا ہے، ذہنوں کو، جسموں کو، عقلوں کو، نفسیات کو، شعور کو، وجدان کو. تو استن حنانہ کا انہوں نے بار بار ذکر کیا، بہت ہی زیادہ. شاید یہ جو پہلے 2-3 معجزے میں نے بتائے ہیں، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی معجزے کا رومی نے ذکر کیا ہے تو وہ استن حنانہ ہے. اب یہ جو ستون ہے یہ ایک ہجر زدہ عاشق صادق کی علامت جو فراق رسول میں بیتاب ہے. اس لیے اس نے رومی کے ہاں بہت نمایاں جگہ پائی. اب آپ اندازہ کریں صوفیاء کے ہاں
رومی جیسے صوفی شاعروں کے ہاں ایک بے جان چیز کا اتنا احترام ہے جس میں محبت رسول ہے، تو جس جاندار میں محبت رسول ہوگی اور جس میں حالت ایمان میں محبت رسول ہوگی، اس کا کیا شان اور احترام ان لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ اس کے بعد انہیں ان کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں کچھ وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں اور انہیں بہت عزیز ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توسیع نعت یا توسیع عشق رسول، ایکسٹینشن ہے۔ خلفائے راشدین اپنے اپنے وصفوں کے ساتھ ان کی صفت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا، بلکہ حضرت علی کو تو انہوں نے جو رستم کی حیثیت عجم میں تھی، ایک کیریکٹر اساطیری شجاعت کا استعارہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ کو، حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، شیرخوار بھائی تھے، فرینڈز تھے، بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے تھے، جن کی شہادت پر رسول اللہ نے فرمایا کہ حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، اور جن کی زیارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور گئے ہیں احد۔ اس رعایت سے محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہے نا۔ اور ایک نمایاں چیز جو مجھے کہنی ہے، مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری تاریخ نے حضرت امام حسن کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا۔ امت کے دونوں فرقے اس میں ہیں، اور اس پر جو لمبی بحث ہے میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رومی کو حضرت امام حسن سے بڑی محبت ہے، اور بہت کثرت سے ان کا ذکر ہے، ایسا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ جی سب سے زیادہ شادیاں کی حضرت حسن نے، اور انہیں یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں، اور فلاں فلاں، جس کو دیکھتے تھے واٹ اے نان سینس۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب نسب حسب مٹ جائیں گے سوائے میرے حسب اور نسب کے، تو خانوادہ نبوت سے رشتہ استوار کرنے کے لیے حضرت حسن کو آفر کی جاتی تھی۔ بھائی وہ رشتہ حضرت حسین کے ذریعے نہیں پیشکش ہو سکتی تھی؟ پروپیگنڈا۔ اچھا، اب جس نے اپنے نسب کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اپنی بیٹی دی ہے، ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ یعنی حضرت امام حسن کی ازواج کے 6 یا 7 سے زیادہ نام نہیں ملتے۔ بھائی اگر نسب کے فخر کے لیے شادیاں کی جا رہی ہیں تو ان قبائل نے تو نام لکھنے تھے کہ بھائی ہماری بیٹی تھی اور اس کا یہ نام تھا، حضرت حسن کے عقد میں یہ تھی یہ تھی یہ تھی یہ تھی، کچھ نام نہیں ملتے۔ اور یہ 4 5 6 شادیاں تو عرب کلچر میں کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری فگر نہیں ہے۔ آپ کی اولاد، یار اتنی شادیاں کی ہیں، 100 سے زیادہ کہا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اولاد پھر کیا؟ یعنی یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں اور اذیت ناک بھی ہیں۔ تو رومی نے حضرت امام حسن کو بہت محبت اور عقیدت سے یاد کیا، خاص طور پر جہاں کہیں بھی زہر آتا ہے یا جہاں کہیں بھی سازش کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سمبلائز کرتے ہیں حسن کو، امام حسن علیہ السلام کو، اور پھر حضرت حسین کو بھی۔ وہ تو ان کا بہت بڑا موضوع ہے، کربلا اور حضرت حسین اور ان کی قربانی، وہ ان کا عظیم الشان موضوع ہے ہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے جو زاہد اور متقی، زہد اور تقوی میں زیادہ نمایاں تھے، وہ رومی کے لیے بہت محترم ہیں، جیسے حضرت ابو ذر، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سلمان فارسی۔ اور انٹرسٹنگلی اتنا کسی نے ذکر نہیں کیا ایک صحابی کا جتنا رومی نے اپنے کلام میں کیا، حضرت جعفر طیار کا۔ رسول اللہ کو ان سے بھی محبت تھی۔ اب پھر رومی ہیں پرواز روحانی کے آدمی، وہ پرواز چاہتے ہیں، پرواز پسند ہے، اسی لیے ان کے کلام میں ہمیں پرندے بھی نظر آتے ہیں، اڑان۔ یہ اڑان ہے وہ جو
نفس کے مسائل ہیں اور جو ایک خاک کے پتلے کے مسائل ہیں، اس خاک سے بلند تر ہونا اور اپنی بہیمی صفات سے ماورا ہونے کی خواہش. تو جعفر طیار اب استعارہ بن گئے ان کے لیے. جہاں کہیں پرندے کا یا اڑان کا یا پرواز کا ذکر آتا ہے جعفر طیار، اور محبت سے آتے ہیں. یعنی کوئی 25-30 مقامات پر انہوں نے حضرت جعفر طیار کو. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر ایک دفعہ تشریف لائے، تو اس دن کو بہت میں بھول رہا ہوں، چونکہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے تو میں ٹھیک یاد نہیں ہے، میں صرف اشارتاً بتا دیتا ہوں. کوئی فتح ہوئی تھی اور ادھر سے حضرت جعفر آئے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا اس فتح کی زیادہ خوشی ہے. یہ محبت کا عالم تھا. اس کے بعد ان چیزوں سے بھی محبت ہے جو رسول کریم سے محبت کا استعارہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ نے ان سے محبت کی چیزیں. کوہ احد اللہ کے رسول نے کہا. دیکھو نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ میری تسبیح کرتی ہیں. رسول فرماتے ہیں جان لو میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے. اب احد کیسے محبت کرتا ہے ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، مگر احد محبت کرتا ہے، ہمارا اعتقاد ہے، جزو ایمان ہے. یمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اب اس ایک قول کی وجہ سے ہماری ساری شاعری میں یمن عجیب یمن ہے. یمن ایک وہ ماورائی اور ایک وہ خوابناک خطہ ہے جو ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے، جہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آتی ہے. عقیق یمن چونکہ رسول اللہ نے انگشتری میں پہنا تھا وہ بھی یمن کا تھا. پھر رکن یمانی جس کو رسول اللہ ہمیشہ طواف کرتے ہوئے ہاتھ لگا کے گزرتے تھے. کیا بات ہے! ایسے یہ ساری چیزیں جو وابستہ ہیں رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے ان سے اظہار محبت فرمایا ہے، رومی کے ہاں الگ کردار کے طور پر بہت نمایاں انداز میں بیان ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل تو رہا وہ الگ، یہ چیزیں بھی ساری. مجھے کون بتائے گا کہ مجھے کب بند کر دینی ہے بات چیت؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، عمر کو خیال نہیں آئے گا. جبرائیل کا ذکر ہے. جبرائیل کا ذکر ہے فرشتوں میں بہت نمایاں، فرشتوں کا ذکر بہت ہے. اگین وہی جو پرواز والا کانسیپٹ ہے، اور عالم افلاک سے تعلق ہونے کی وجہ سے. اور جبریل کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں جبریل کا یہ شرف بہت نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اس نے فرشتوں میں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے. یعنی جبریل کے شرف کا تعین دیدار مصطفیٰ سے جوڑا ہے رومی نے، کہ بھائی ہوں گے روح الامین، ہوں گے روح القدس، ہوں گے کچھ بھی ہوں گے، ہمارے لیے تو اس لیے بہت ہی مقدس اور محترم ہے کہ پتہ نہیں کتنی بار وحی لے کر آئے اور ہر بار محمد مصطفیٰ کو دیکھا. کچھ چیزیں ہاں بہت ضروری، نعت ہی کا ایک حصہ ہے اور محبت رسول ہی کا ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت. یہ اقبال کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں. اقبال نے خاص طور پر ابو لہب کو چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، ایک خیر کی علامت ہے اور ایک شر کی علامت ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. آپ دیکھیے ازل میں تو نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بظاہر اور نہ ابو لہب تھا. تو اقبال نے کیا بات کی ہے؟ اقبال نے صحیح کی ہے. وہاں مصطفیٰ اور ابو لہب نہیں، وہاں مصطفیت اور ابو لہبیت مراد ہے، خیر اور شر. تو یہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے ابو جہل کے ساتھ جو کرتے ہیں رومی. سبحان اللہ، بڑا ہی مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے. ایسے حق ادا کسی اور نے نہیں کیا. ابو لہب کے ساتھ تھوڑا سا رکھتے ہیں خیال، لیکن بالکل پرسپیکٹو وہی ہے جو اقبال نے خیر اور شر کی علامتوں کے طور پر بنایا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت بھی جزو نعت ہے. اب میں بس چند اشعار سنا کے آپ سے اجازت لوں گا، کوئی سوال و جواب ہوں گے تو.
میرا خیال ہے کہ ٹیکسٹ میں 2-4 شعروں کا ضرور پڑھوں گا. ویسے ایک خلاصہ سا بیان کرتا ہوں. یہ کچھ اشعار میرے سامنے ہیں. وہ جو نبوت کو ایک ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں اور ایک تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء واسطہ ہیں انسان اور خدا کے مابین، اور انبیاء خدا کے مظہر اتم ہیں اس کائنات میں، اور کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا فیضان انبیاء سے. کوئی شخص انبیاء سے منقطع ہو کے براہ راست خدا سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی کلیئرلی علم کلام کا مسئلہ بھی ہے ہمارے ہاں، اور دیگر حوالوں سے بھی اس مسئلے کی بہت اور نائب حق ہے، کیونکہ خدا خود شکل انسانی میں یا کسی اور وجود میں اس طرح مجسم ہو کر سامنے نہیں آ سکتا، تو اس نے اپنے یہ نائب بھیجے اور نمونہ بنا کر بھیجے کہ ان کی اقتداء کی جائے. اور ان میں سب سے زیادہ کامل نمونہ اور سب سے قابل محبت ترین نمونہ محمد مصطفیٰ. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ادارہ نبوت ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. یہ بات صرف رومی نے کی. چون بے آزادی نبوت ہادی است. نبوت کے بنیادی ترین مقاصد میں سے اور اہداف میں سے ہے آزادی، نجات، رہائی. وہ نجات موسیٰ کی شکل میں ایک قوم کی نجات ہو سکتی ہے فرعون کے ظلم اور جبر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر آزاد فرماتے رہے، اور آخرت میں بھی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں آزاد فرمائیں گے. تو نبوت کے ادارے کو من حیث الادارہ بہت کنسنٹریشن کے ساتھ رومی نے بیان کیا ہے مثنوی میں. ایک خوبصورت بات، گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کے گویت حق نہ گفت وہ کافر است. قرآن رسول کریم کے ہونٹوں سے نکل رہا ہے، جو یہ کہے کہ یہ حق نے نہیں کہا وہ کافر ہے. صحیح بات ہے. علامہ اقبال نے دیکھیے نا، علامہ نے کہا جی ہم تو اس خدا کو جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو آپ نے فرمایا یہ وحی ہے اور یہ قرآن ہے. آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ ہے تو یہ ہمارے لیے بیت اللہ ہے. آپ نے فرمایا ہے یہ نماز اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، تو بالکل وہی. ایک جگہ انہوں نے وہ جو عرب کو ناز تھا اپنے ادبیات پر اور اپنے لینگویج کی وسعت پر اور اپنے جو 7 معلقات تھے کعبے پہ لٹکائے گئے قصیدے، ایک شعر میں ایسے چھکا لگایا جیسے میاں داد نے کسی میچ میں لگایا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ 100,000 دفتر اشعار بود. عربوں کے پاس سینکڑوں بیازیں تھیں اور سینکڑوں کلیکشنز تھے اور سینکڑوں سلیکشنز تھے شاعری کے، فصیح البیان شاعری کے. پیش حرف امیش ان عرب، وہ جو ان کے لیے باعث فخر کلام تھا، اللہ کے امی محمد مصطفیٰ کے کلام کا جب آ گیا تو وہ ان کے لیے باعث ننگ و شرم بن گیا. ایک بہت بڑے صحابی شاعر ہیں، ان سے حضرت عمر نے پوچھا اپنے عہد میں کہ مدت سے آپ نے کوئی تازہ کلام نہیں کہا. انہوں نے کہا جب سے سورہ کوثر نازل ہوئی ہے میں کچھ نہیں لکھ سکا، ختم ہو گیا میری شاعری. سورہ کوثر کے سامنے میرے ہاتھ کھڑے. خیر، ایک جگہ جامعیت مصطفیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنی خصوصیات، معجزات اور کمالات اللہ نے متفرق طور پر پیغمبروں کو عطا کیے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات میں جمع ہو گئے، اور آپ جامع کمالات انبیاء اور رسول ہیں. جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، سبحان اللہ. نام احمد نام جملہ انبیاء است. احمد کا نام سارے نبیوں کا نام ہے. چون کہ 100 آمد 90 ہم پیش ماست. جب میں 100 کہوں گا تو 90 تو اس میں ہے نا شامل، بیچ میں ہے، 1 سے لے کے 100 تک سارے ہی اس میں آئیں گے. تو جب میں احمد کہوں گا تو اس میں سارا سلسلہ نبوت ہے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول حیثیت کو کس طرح انہوں نے صحیح تناظر میں دیکھ کر یہ کہا کہ یہاں جامعیت ہے تمام شریعتوں کی
تمام ادیان کی اور تمام رسولوں کی. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکمل بھی ہیں، رسول کریم خاتم بھی ہیں، رسول کریم جامع بھی ہیں، رسول کریم کامل بھی ہیں. اقبال نے جو کہا نا، عشق دم مصطفیٰ کیا اور جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا کلام، یہ ساری چیزیں رومی سے لی ہیں اقبال نے. بیٹے کا حق ہوتا ہے باپ پر، اسے وراثت میں حصہ ملتا ہے. یہ جو لطیف ترین تعریف ہے اور تعبیر ہے عشق کی، اور عشق کو اس طرح مقدس سطح تک لے جانے کی. جبریل فرشتوں میں مقدس ترین ہستی ہے، محمد اور رسول اللہ عالم انسانیت میں اور کائنات میں مقدس ترین اور محترم ترین اور نفیس ترین اور لطیف ترین ہستی ہے. عشق کو ان کے برابر رکھا ہے رومی نے، اور ان کی ابتدا میں علامہ اقبال نے. اے فتنہ اے روم و حبش، روم سے لے کے حبش تک لوگ فدا ہیں تم پر. حیران شدم میں حیران اور سرگرداں ہو گیا کہ ان بو یہ خوش کہ یہ جو تمہاری خوشبو ہے جس نے دیوانہ بنا رکھا ہے سب کو. پیراہن یوسف بوت یا خود روان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یوسف کے قمیض کی خوشبو ہے جو مصر سے چلی سی اور کنعان میں یعقوب تک. انی لاجت ریح یوسف لولا ان تفندوا، یا یہ روح مصطفیٰ کی خوشبو ہے جس نے تسخیر کر لی ہے کائنات. کعبہ قوسین، معراج کے سارے استعارے جو اقبال نے بھی لیے وہ رومی کے ہاں ہمیں نظر آئیں گے. اور ایک جگہ بہت خوبصورت لکھا ہے اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی ہے. واللہ کے ازو خبر نہ باشد جبریل مقدس امین را، اللہ کی قسم شان رسالت کا کامل ادراک جبریل مقدس امین کو بھی نہیں ہے. جبریل مقدس امین تو وہ ہیں جو سدرۃ المنتہا کے بعد آگے نہیں جا سکے تھے، اور جبریل مقدس امین تو وہ ہیں جو اجازت لے کر آتے تھے، اجازت کے بغیر کاشانہ نبوت میں نہیں آ سکتے تھے. اور جبریل مقدس امین تو وہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں ہوتا، نہیں سما سکتا، گنجائش نہیں ہے اس کی، اور کوئی پیغمبر مرسل بھی نہیں سما سکتا، صرف محمد رسول اللہ اور خدا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جد و جہد اور سفر اور ہجرت اور ترک وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امتیاز ہے جو فتح مبین اسلام کا باعث بنا، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے جلال الدین رومی نے. اور آپ دیکھیں گے کہ سفر کا جو استعارہ اقبال کے ہاں بھی ہے، ہستم اگر میروم گر نروم نیستم، موج کہہ رہی ہے کہ میں جب تک محو سفر ہوں، چل رہی ہوں تو میں ہوں، اگر میں رک جاؤں گی تو میں نہیں ہوں. تو یہ جلال الدین رومی کے ہاں سفر کے حوالے سے اور ہجرت کے تناظر میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، ساری ہی خوبصورت کی ہیں، یہ بہت ہی رومی کی غزلیں خاص طور پر جب ہم پڑھی جائیں نا، جب ہم پڑھیں تو بالکل اس طرح ہونا پڑے گا جس طرح آپ نے یہ منظر دیکھا، گول 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 گھومنا پڑے گا. اگر ہم میں اخلاص ہے اور ہم اس کی صحیح تفہیم کر رہے ہیں اور ہم اس سے صحیح لطف اندوز ہو رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے ٹائیاں وائیاں لگا کے نہیں، اٹھنا ہوگا. خارم ز تو گل گشتے، میرے جتنے بھی کانٹے تھے نا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے پھول بن گئے. اب آپ اپلائی کریں کیا کانٹے ہیں. اجزاء ہمیں کل گشتے، وہ جو بکھرے بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے، اجزاء تھے، وہ ایک کلیت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، مجتمع ہو گئے ہیں، ان میں تمرکز آ گیا. ہم اول ما رحمت، ہم آخر ما رحمت، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے تو آغاز میں بھی رحمت ہے، ہمارے تو اختتام میں بھی رحمت ہے. رسول اللہ دونوں جہان کی رحمت ہے، سارے جہانوں کی رحمت ہے. ہمیں اور کیا؟ وہ کیا ہے؟
صد شکر کے ہستیم میاں تو دو کریم، ایک کسی اور فارسی شاعر کا کلام، یا رب تو کریمی ہو رسول ہے تو کریم، یا اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، اور ہزاروں شکر ہیں کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں۔ بہت یہ زیادہ سلیکشن ہے، میں پھر کبھی اس پر بات چیت کروں گا۔ اقبال اور رومی کا بہت کلوز جہاں ہو گئے فارسی کلام میں، کئی ایسے مواقع ہیں۔ بس ایک اور شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا، پھر آپ نے سوال کچھ کرنے ہیں۔ اور یہ جو سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور وہ کیا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے، ہاں جی، اور اس کے علاوہ بھی مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل۔ تو یہ جو فلسفے اور منطق کی بے حیثیتی اور بے ارزانی ہے، یہ اقبال نے اس کو، چونکہ اقبال خود بہت بڑے عظیم فلسفی تھے اور سارے اس پروسیس سے گزر کر اس منزل عشق تک پہنچے تھے، اور رومی کا بھی یہی پروسیس تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا وہ اپنے زمانے کے اقبال تھے، میں اپنے زمانے کا رومی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کو اپنا سرما بنا لے، گرد کفش خاک پائے مصطفیٰ را سرما ساز۔ آگے سنیے، تا نباشی روز حشرز جملہ کالو روز، تاکہ قیامت کے دن تو اندھا نہ اٹھے، بینا اٹھے، اعتماد سے اٹھے۔ اب جس آنکھ میں سرمہ خاک کف پائے رسول لگا ہوا ہوگا، اسے پھر کون سا جلوہ خیرہ کرے گا۔ ایک جگہ بہت ہی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، اور یہ کیفیت کی چیزیں ہیں۔ اور آپ ایک ایسا خورشید ہیں، اب جب خورشید کہا نا تو اپنا شمس بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ ایک ایسا خورشید ہیں، سورج ہیں، جس کو زوال ہی نہیں ہے، سارے مشرق اور سارے مغرب آپ کے ہیں۔ آپ کے سامنے تو ذرے بھی بولتے ہیں، آپ ایسا سورج ہیں کہ آپ کے سامنے ذرے، سورج اور ذرے کا کپل، لٹریری کپل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نور ذات الہی ہیں یا ذات الہی ہیں، یہ ہے وہ اب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، یہ وہ سٹیج آ گئی۔ ایک عام بہت پاپولر ہے جس کو ہمارے نعت خوانوں نے اور نعت لکھنے والوں نے بہت ہی سطحی اور ہلکا بنا دیا ہے موضوع، وہ بیسیکلی ثنائی عطار اور رومی نے کہا تھا احمد اور عہد کا فرق، ایک میم کا فرق۔ بلے شاہ نے بھی یہ کہا، رومی نے بہت خوبصورت اس میں شعر کہے ہوئے ہیں۔ ایک شعر آخری میں سناتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا، امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک شعر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا تقابل ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رومی دیکھیے، اندر جمال یوسف در دست بریدند، اگر یوسف کا جمال دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تو کیا ہوا؟ آپ ذرا ہمارے دل پہ ہاتھ رکھیے اور دیکھیے کہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کیا کیا کٹا ہے ہمارا۔ دستی بے جانے بابا بنگر چہا بری تھی، کہاں کہاں سے کٹے، کیسے کیسے کٹے اور کیا کیا کاٹا۔ آپ کا بہت شکریہ۔